बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा, प्रोग्राम प्ले ऑन आरपी न्यूज के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त वर्ल्ड कप का जोश जुनून हर तरफ जारी है। वर्ल्ड कप के हवाले से आपको एक फैक्ट शेयर करता जाऊं। नाजरीन, जो वनडे वर्ल्ड कप होते थे पहले, उसमें पहले 60 ओवर्स हुआ करते थे और 1983 तक जितने भी वर्ल्ड कप खेले गए उसमें 60 ओवर्स होते थे। उसके बाद फिर 50 आवर्स में कन्वर्ट किया गया और फिर वर्ल्ड कप में 50 आवर्स रहते थे। इस वक्त वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है T20 और पाकिस्तान स्क्वाड मुसलसल एक कशमकश के शिकार रहा है। स्टार्ट में जैसे ही पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान किया गया तो उसमें थोड़ी मुश्किलात हुई, थोड़ी क्रिटिसिज्म हुआ। आज हमारे पास क्रिकेट एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर असलान साहब। असलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। तो इनसे हम बात करेंगे क्रिकेट की इस स्क्वाड के हवाले से जो वर्ल्ड कप के लिए फाइनल हुआ, क्योंकि लास्ट डेट थी 2 दिन पहले और एंड पे ही फैसला किया गया शुएब मलिक के हवाले से। और आपको पता है सुहेब मकसूद को थोड़ा सा इंजरी का इश्यू था और वो नेशनल T20 में भी 2-3 मैचेस से अपेयर नहीं हो रहे थे। तो शुएब मलिक का एडिशन कैसा है आपके ख्याल से? देखिए, शुएब मलिक को इंट्रोड्यूस करवाया गया, बहुत से उनके चाहने वाले भी हैं, बहुत से लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, इवन मीडिया ने भी उनको अच्छा खासा सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ मुझे हमेशा शिकायत रहती है अपने एक सिस्टम से कि जब वर्ल्ड कप आता है 2 साल बाद अगर T20 वर्ल्ड कप आए तो हमने 2 साल तक टीम को प्रिपेयर करना होता है। हमारे यहाँ 2 साल टीम चलती है एक, और 2 साल के बाद एट द निक ऑफ टाइम हमें लगता है कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं। जब हमें ये फील होता है कि हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है रमीज, तो फिर हम देखते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब जैसे ही हमारा एक डोमेस्टिक चल रहा है टूर्नामेंट, उसमें शुएब मलिक ने बहुत अच्छी एक इनिंग खेली, 85 नॉट आउट माशाल्लाह। जैसे वो इनिंग खेली तो एक तरफ से शायकीन क्रिकेट का एक बहुत पुरजोर मुतालबा सामने आया कि इनको टीम में होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था कल कामरान गुलाम ने भी सेंचुरी एक जड़ दी T20 में। अगर एक सेंचुरी की बेस के ऊपर एक 85 नॉट आउट की बेस पे शुएब मलिक की सिलेक्शन हो सकती है, तो फिर कामरान गुलाम की भी सिलेक्शन होनी बनती है। आल्दो कि हमें पता है कि चूंकि टाइम गुजर चुका है, अब दोबारा चेंजेस नहीं हो सकती। चेंजेस तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारे सिस्टम पर हमेशा से एक सवालिया निशान रहता है कि हम जब भी नई मैनेजमेंट आती है वो ये कहती है कि हम प्लानिंग करेंगे, हम टीम तैयार करेंगे, हम वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार करेंगे। और जब भी वर्ल्ड कप आता है तो हम ये दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि हमने किस प्लेयर को खिलाना है और किस प्लेयर को नहीं खिलाना। लेकिन शुएब मलिक के हवाले से आपको पता है एक फैक्ट ये भी है कि जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ था, शुएब मलिक उस वक्त पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था। और अब मुसलसल जितने भी T20 वर्ल्ड कप हैं वो खेलते हुए आ रहे हैं और ये 6 गालबन T20 वर्ल्ड कप है जो शुएब मलिक खेलने जा रहे हैं। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा एजेड प्लेयर होंगे जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। और एक और मजे की बात ये आई है कि टीम में बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं कि जब शुएब मलिक ने कैरियर का स्टार्ट किया था तो वो पैदा भी नहीं हुए होते। बिल्कुल। और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 1 साल के थे, जिसमें आजम खान है और एक और खिलाड़ी है शाहीन अफरीदी। बिल्कुल, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन मतलब मैं ये चाहता हूँ कि सीनियर प्लेयर का भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है गेम में होनी। देखिए, शुएब मलिक को अगर हम बजाते एक इंसान, ह्यूमन बीइंग देखें तो बहुत अच्छे इंसान हैं, एज ए बैट्समैन देखें तो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। लेकिन हमें जब सिलेक्शन का टाइम आता है तो बहुत से पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। अगर शुएब मलिक का यूँ समझ लें कि फॉर्म इतनी अच्छी थी या एज ए सीनियर उनका टीम में होना इतना ही ज़रूरी था, तो हमें उन्हें कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा रखना चाहिए था। हमने अपनी टीम का हिस्सा रखा मोहम्मद हफीज़ को। अगर देखा जाए तो शुएब मलिक से बहुत बेहतर एज ए सीनियर परफॉर्म करते हैं मोहम्मद हफीज़। मैं इंडिविजुअल स्कोर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं खेली, उन्होंने ये नहीं खेली। नो, हमें एक क्रिस्मा चाहिए होता है, क्रिकेटर को भी, जूनियर्स को भी। शुएब मलिक का एक लॉन्ग कैरियर है, 1999 से जब से T20 शुरू हुआ तब से 2005 में पहला T20 खेला इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे याद है।
116 T20 میچز شعیب ملک کھیل چکے ہیں، 31 کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے رنز بھی بنائے ہیں. لیکن ایک جو سینئر کا رول ہوتا ہے، جو جونیئر کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور جونیئرز کو گائیڈ کرتا ہے، اور چاہے وہ کیپٹن ہو یا نہ ہو، اس کی ایک سے نظر آتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں گا. شاہد خان افریدی کپتان بھی رہے، کپتانی سے ہٹے بھی، ہر وقت آپ انہیں گراؤنڈ میں ایکٹیو دیکھتے تھے، ہر وقت وہ بالرز کو بک اپ کر رہے ہوتے تھے، ہر وقت وہ بالرز کو سمجھا رہے ہوتے تھے. اگر بیٹنگ پہ آتے تھے تو اپنے ساتھ والوں کو آل دو کہ نو ڈاؤٹ یہ سب کو پتا ہے کہ بیٹنگ میں ہمیں بہت کم امید ہوتی تھی کہ شاہد خان افریدی کریں گے، لیکن ہمیں ایک رول نظر آتا تھا کہ وہ اپنے جونیئرز کو سکھا رہے ہیں. ان میں ایک ایبلٹی تھی کہ وہ ٹیم کو لے کے چلتے تھے. سیم ایبلٹی پروفیسر محمد حفیظ میں بھی ہے کہ اگر حفیظ ٹیم کا حصہ ہو تو وہ اپنے جونیئرز کو گائیڈ کرتے ہیں. ایون حفیظ کیپٹنز کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. سیم یہی فینومینا جو ہے یہ سرفراز کے ساتھ بھی ہے. سرفراز کیپٹن ہو یا نہ ہو، وکٹس کے پیچھے سرفراز خاموش نہیں ہوتا. سرفراز ہر وقت بالرز کو بھی بیک کرتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، یہاں بال کرو، یہاں بال کرو. یہ چیز ہم نے شعیب ملک میں نہیں دیکھی. شعیب ملک اگر کبھی سمجھائیں بھی تو ان کے ایکسپریشن کچھ ایسے ڈیلائٹ سے ہوتے ہیں کہ جیسے جونیئر کو کہہ رہے ہو چلو یار کر لو کچھ. میرے خیال میں ہمیں اس وقت اب سلیکشن ہو گئی ہے، ہم اس کو بیک کریں گے، لیکن مجھے ہمیشہ کی طرح اعتراض ہے کہ شعیب ملک کے بارے میں ایک عام رائے پائی جاتی ہے ڈومیسٹک میں یہ بہت بے رحم بیٹسمین ہوتے ہیں جو بالر کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے، یعنی کہ بہت زبردست شاندار بیٹنگ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی انٹرنیشنل میں جاتے ہیں تو یہ فوراً سے ایک شیل میں آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ سینئر پلیئرز ہیں، ان پہ تو اس طرح کا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو ایک ان کا پلس پوائنٹ بھی بتاتا جاؤں شعیب ملک کا، مجھے یاد آ گیا ہے پی ایس ایل کا لاسٹ پی ایس ایل کا فائنل، کتنا کانفیڈنس ہے شعیب ملک، اور انہوں نے ایک طرح سے ملتان سلطان سے وہ میچ چھین لیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے سینئر کی مطلب ایک ایکسپرٹیز کہ مطلب وہ ایک میچ جو کنفرم ہو چکا تھا کہ ملتان سلطان ہی جیتے گا، لیکن شعیب ملک نے اس کو مکمل طور پر چھین چکے تھے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس 3 اوپنر ہیں، ایک فخر زمان، ایک ہمارے پاس بابر اعظم، ایک ہمارے پاس رضوان ہے، اور شرجیل خان کو ہم چھوڑ کے آ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی سنچری اسکور کی. بالکل بہت میں 85 بنائے ہیں تو شرجیل خان نے 100 کیا ہے. یہ کل کا بیان ہے شاہد افریدی کا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اوپننگ جو ہے نا شرجیل خان اور اس سے کروانی چاہیے تھی، فخر زمان سے. دیکھیں یہ بات تو ہر کرکٹ ایکسپرٹ مانتا ہے کہ بابر اعظم جینوئنلی نمبر 3 پہ بہت اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں اور وہ کھیلتے رہیں گے. یعنی کہ اگر انہیں ایک سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے تو نمبر 3 پہ بابر اعظم ہمارے پاس دی بیسٹ آپشن ہے. وہ بہت کانفیڈنس پلیئر ہے اور بہت کانفیڈنٹ ہے. کور ڈرائیو تو بابر اعظم سے زیادہ بیسٹ کوئی کھیل ہی نہیں کھیل سکتا. کور ڈرائیو ہو، ایک چائے کا کپ ہو، چپس ہو، اور بابر اعظم کی بیٹنگ بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس پروفیسر ہیں محمد حفیظ صاحب، وہ رن ریٹ کو لے کے چلتے ہیں، رن ریٹ کو انکریز کرتے ہیں. ملک جیسی سچویشن کی آپ نے بات کی، کیا ہر میچ میں ایسی سچویشن ہوتی ہے؟ نہیں بالکل. اچھا اگر کوئی میچ پھنس جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ایسا پلیئر اور کوئی نہیں ہے جو نروز کو سنبھال کے رکھے سوائے بابر اعظم اور رضوان. کیونکہ رضوان نے جتنی جلدی خود کو بہتر کیا ہے اور جتنی جلدی ناقدین کا منہ بند کیا ہے، بہت ہی ہمبل پلیئر، بہت ہی ہمبل. لاسٹ ان کا کل ایک بیان ہے، وہ میں نے سنا بیان ان کا، وہ کہہ رہے تھے ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر فخر زمان سے اوپننگ کروائی جائے تو کیا آپ قربانی دیں گے؟ تو رضوان نے کہا کہ میں اپنی ٹیم کے لیے اسپن بالنگ بھی کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے جو قربانی ڈیمانڈ ایون صرف فیلڈنگ بھی کروائیں تو میں وہ کر سکتا ہوں صرف اپنے ملک کے لیے. جی یہ ٹیم مین، یہ ہوتا ہے ٹیم مین. ہر دفعہ آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ شعیب ملک نے بہت سارے ورلڈ کپ کھیلے. ایک اننگز ہمیں یاد پڑتی ہے چیمپئنز ٹرافی کی، سینچورین جس میں انہوں نے 128 اننگ کھیلی، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ محمد یوسف تھے 87. ہم نے انڈیا کو ایک بڑا ٹارگیٹ سیٹ کر کے دیا، یادگار اننگ ہے. ایک اننگ ان کی T20 میں بھی یادگار ہے. لیکن ہوتا ہر دفعہ یہی ہے کہ ورلڈ کپ کے قریب آ کے شعیب ملک سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹیم کا حصہ ہے. یا تو انہیں کنسسٹنٹلی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ایک پلیئر میں کانفیڈنس ہو. اچھا اب صرف یہ بات نہیں کہ ہم ان کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اصل مسئلہ سسٹم سے ہے. اب آپ 40 ایئرز اولڈ ہیں، شعیب ملک
39 ایئرز اولڈ ہیں محمد حفیظ. 33 34 35 سال کی عمر میں آج کل کرکٹر ریٹائر ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی ینگ ٹیلنٹ میں ایسا اسٹف نہیں مل رہا کہ انہیں ریٹائر ہونا پڑے. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے جو بالنگ کوچ نئے آئے ہیں ان کی ایج ان دونوں سے کم ہے. ان دونوں سے کم ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ساؤتھ افریقہ کے جو لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ابلیٹیز کیا ہیں. بالکل رحمان فلینڈر جس وقت وہ ٹیسٹ میں زیادہ بہت اچھے پیسر ٹیسٹ بہت زیادہ کھیلے ہیں, وہ ون ڈے بھی بہت کم کھیلے ہیں, ایون T20 تو نہ ہونے کے برابر ہے. بٹ بالر کے لیے T20 ہے یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا. بالر کے لیے میٹر کرتی ہے کنڈیشنز, بالر کے لیے میٹر کرتا ہے بیٹسمین. فلینڈر جس قسم کی ٹیسٹ میں بالنگ کیا کرتے تھے, اکیلے ہی 7-8 کھلاڑیوں کو اڑا کے پھینک رہے ہوتے تھے, اگر وہ اس طرح سے ڈیلیور بھی کر پائیں جیسے ہمارے اظہر محمود نے کیا, نو ڈاؤٹ آپ کچھ لوگوں سے ان کا کریڈٹ نہیں چھین سکتے. چیمپئنز ٹرافی ہم جیتے, بالنگ کوچ اظہر محمود تھے, آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے. ملتان سلطان کب جیتا ہے کوچ اظہر محمود تھے, آپ ان سے کریڈٹ نہیں لیں. ہمیں اپنے لوگوں کو بھی لانا چاہیے. امید کرتے ہیں رمیز راجا صاحب ورلڈ کپ میں بھی اظہر محمود بالنگ کوچ تھے, بہت اچھا ٹیم نے مطلب کم بیک کیا تھا, بہت زبردست کم بیک کیا تھا. تو پوائنٹس ٹیبلز کے اوپر بات آ گئی تھی کہ مشکل سے پاکستان باہر ہوگا, اور پاکستان ویسے سیمی فائنل میں چلا جائے تو فائنل تک تو لازم رسائی کریں گے, پھر ہو جانی تھی انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ ہم جیتے انشاءاللہ. یہاں شعیب ملک کے ساتھ ایک ناانصافی بھی ہوتی رہی ہے, میں تھوڑا سا یہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. شعیب ملک دنیا کا شاید واحد ایسا بیٹسمین ہے جو نمبر 1 سے لے کے نمبر 10 تک ہر نمبر پہ کھیلا ہے. کبھی بھی ٹیم میں شعیب ملک کا نمبر فکس نہیں. شعیب ملک 20 سال کرکٹ کھیل گیا ہے. سب سے زیادہ ڈیوریشن کھیلنے والے پلیئرز میں 5th نمبر پہ ہے. ان سے پہلے نمبر پہ ٹنڈولکر ہے, دوسرے پہ سنت جیسوریا ہے. سنت جیسوریا کے علاوہ ان میں کرس گیل آ جاتے ہیں. کرس گیل کے علاوہ ایک پلیئر اور ہے, پھر ہمارے پاس نمبر جاوید میاں داد ہے. جاوید میاں داد کے بعد 5ویں نمبر پہ شعیب ملک ہے جن کا لانگیسٹ کیریئر ہے, یعنی 1-2 سال اور مزید کھیلے تو یہ شاید پہلے نمبر سے بھی آگے آ جائے. لیکن اگر ہم ٹاپ پلیئرز کو دیکھیں, چلے جاوید میاں داد تو 1996 میں ریٹائر ہو گئے, لیکن اگر ٹنڈولکر, جیسوریا اور آپ کرس گیل کو دیکھیں تو اتنے لمبے کیریئر کے ساتھ انہوں نے رنز کا ایک پہاڑ بنایا. بالکل انفارچونیٹلی شعیب ملک یہ نہیں کر سکتے. ایک بڑے اسٹار بن سکتے تھے ارلی ایج میں, جنہوں نے بہت ہی ٹین ایجر تھے جس وقت سلیکٹ ہو گئے, ایک بڑا ریکارڈ بن سکتا تھا. میرے خیال میں ان کی صلاحیتوں پہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. ایک معاملہ ان کا ٹیم میں فکس پلیس کا نہ ہونا, نمبر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کسی بھی بیٹسمین میں. آپ دیکھیں رکی پونٹنگ کتنا عرصہ اوپننگ کرتے رہے ہیں, کچھ اور انہوں نے اوپننگ کی ہے اور زیادہ عرصہ وہ نمبر 3 پہ کھیلتے رہے ہیں. اسی طرح ہمارے مڈل آرڈر میں کھیلتے رہے ہیں انضمام الحق صاحب, محمد یوسف, محمود حسان, گریٹ پلیئر, اور ایک مستقل ان کے پاس پوزیشن پتہ ہوتا تھا, میں نے جانا ہے. شعیب ملک کے ساتھ انفارچونیٹلی نمبر 10 کے اوپر بھی یہ بیٹنگ کرتے رہے ہیں اور اوپننگ بھی انہوں نے کی, تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی رہی ہے. ایک ناانصافی میرے خیال میں پلیئر کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پورا سیزن ان کو نہیں کھلاتے. ورلڈ کپ کے اوپر آگے آپ نے سلیکٹ تو کر لیا, شعیب ملک کی خواہش تھی کہ میں آخری ورلڈ کپ کھیلوں, لیکن میں آپ کو رمیز یہ بھی بتاتا چلوں 2019 کا جب ورلڈ کپ کھیلنے آئے شعیب ملک تو انہوں نے کہا تھا یہ میرا لاسٹ ورلڈ کپ ہوگا. بالکل ایسے ہی لاسٹ T20 ورلڈ کپ بھی جو انہوں نے کھیلا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا لاسٹ ورلڈ کپ ہو, لیکن یہ ان کا لاسٹ ورلڈ کپ نہیں ثابت ہوا. ابھی کے لیے انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا, وہ فٹنس پہ توجہ دے رہے ہیں. شاید انہیں نظر آ رہا ہے کہ نئے آنے والی لاٹ میں کوئی ایسے پلیئرز نہیں ہیں جو مجھے ایزیلی ریپلیس کر سکے. اچھا, مڈل آرڈر خاصا مسئلہ رہا ہے پاکستانی ٹیم کے لیے, لیکن اس وقت ہمارے پاس بہت اچھے پلیئر ایڈ ہو گئے ہیں ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ہمیں اوپننگ کا تو ایک مسلسل ایک عرصے سے جب سے رضوان اور بابر آیا ایشو نہیں رہا اور بہت اچھا ٹوٹل کر کے دیتے رہے, اوپننگ پارٹنرشپ اچھی رہی, لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ ان کا ایوریج جو ہے نا اسکور وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ جب یہ 10 اوور مسلسل یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 10 کی ایوریج پہ لے جائیں, لیکن جبکہ یہ 80-85 کی رینج میں لے جاتے ہیں اگر زیادہ اچھا ایگریسو ہو کے بھی کھیلیں. رمیز آپ جانتے ہیں یہ ہمارے سسٹم کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. کبھی ہمارے پاس بہترین اوپنر ہوتے تھے, آل راؤنڈرز کا مسئلہ ہوتا ہے. کبھی ہمارے پاس اوپننگ کا ایک لمبے عرصے تک مسئلہ رہا ہے, بڑی مشکل سے جا کے یہ مسئلہ سالو ہوا جبکہ بابر اور رضوان اوپننگ پہ آئے. جب ہماری اوپننگ ٹھیک ہوتی ہے تو ہمارا مڈل آرڈر خراب ہو جاتا ہے, مڈل آرڈر ٹھیک ہوتا ہے ہمارا فنیشر خراب ہو جاتا ہے, آل راؤنڈر خراب ہو جاتے ہیں.
3 شعبے ٹھیک ہوتے ہیں تو بالنگ ٹھیک نہیں ہوتی, بالنگ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اوپننگ خراب ہو جاتی ہے. کرنٹلی میں حیران ہوں کہ ہمیں ڈراپ کرنا پڑ گیا فخر زمان کو. بالکل, فخر زمان کو 193 کی اننگ کھیل رہا ہے انڈیا کے خلاف لاسٹ ٹائم چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں جو وہ کھیلے, بہت اچھا. ان سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. شعیب ملک اتنے ہارڈ ہٹر نہیں ہیں, اگر انہیں رول ملے ڈیتھ اوورز میں آ کے کلین ہٹنگ کرنے کا تو نہیں کرتا. ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اگر انہیں فل ٹاس ملتی ہے نا تو 4 یا 5 فل ٹاس ملے تو 1 پہ چھکا لگے گا, ادروائز وہ اسے گیپ نکالیں. ہاں نو ڈاؤٹ شعیب ملک کٹ شاٹس بہت زبردست کھیلتے ہیں, لیکن T20 میں ہمیں تھوڑی سی اگریسیونیس چاہیے. اور لیکن آپ یہ دیکھیے فخر کو اگر ڈراپ کیا گیا ہے اس کی بھی ریزن تھی کہ ان کو ان کے پراپر نمبر پہ نہیں کھلایا جا رہا. ٹھیک ہے, اگین میں وہی بات کروں گا کہ بابر اعظم نمبر 3 پہ کھیلتے رہے ہیں, بابر کو قربانی دینی پڑے گی. دیکھیں ہم نے شرجیل خان کو بھی بٹھا دیا, ہم نے فخر کو بھی بٹھا دیا, صرف 2 بندوں کی اوپننگ کی خاطر ہم نے مڈل آرڈر ڈسٹرب کر دیا. ہمارا مڈل آرڈر ڈسٹرب ہوا. حیدر علی پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ سلیکٹ کیا, آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ سینئر کرکٹرز نے بیانات دیے تھے کہ آپ نے پلیئرز کو قبل از وقت انہیں آپ نے انٹرنیشنل ڈیبیو کروا دیا ہے, اور یہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, ان کے کیریئر بھی تباہ ہوں گے اور آپ کے ساتھ بھی ناانصافی. اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیبیو دھونی کو بھی اس وجہ سے نہیں کروایا. بالکل, یہ لے گئے تھے, 2 دفعہ لے گئے, 3 دفعہ لے گئے, لیکن انہوں نے نہیں کروایا. لیکن جو اعظم خان اور حیدر علی کے ساتھ ہوا ابھی, کیونکہ وہ اچھی اننگ نہیں کھیل پائے. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کی ہوم سیریز ہوتی ہے تو اس میں نیو پلیئرز کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کرکٹ بھی نہیں ہو رہی ہے, ہمارے لیے تو پھر ایک مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں. لیکن جب یہ چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں جیسے کہ زمبابوے ہو گئی, وہاں پہ ان کو ٹرائی کرنی چاہیے اس طرح کے پلیئرز کو. ڈیفینیٹلی وہاں پہ نہ صرف ٹرائی کرنا چاہیے تھا بلکہ کانفیڈنس. اصل میں پلیئر کی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی مجھے لگ رہا ہے. اگر میں پلیئر کو بٹھا کے بتاؤں کہ بھائی تم ہمارے پلان کا حصہ ہو, تمہیں ہم نے اگلے 4-5 سال کرکٹ کھلانی ہے, اگر ہم تمہیں اس ٹور میں ڈراپ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تم سے پرفارم نہیں ہو پا رہا, تمہیں ان پوائنٹس کے اوپر ورک کرنا ہے, ابھی تم سے بہتر پرفارمنس ہمارا فلاں پلیئر دے رہا ہے. اصل بات یہی ہے جس کی وجہ سے اصل میں جو پلیئر ہے نا وہ خود کنفیوز ہے, کیونکہ PSL ہو رہا ہوتا ہے, نئے بہت سارا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے, تو وہ ہر کھلاڑی کو یہی ہوتا ہے کہ ہم پرفارمنس دیں گے تو ان رہیں گے, نہیں دیں گے تو اور بہت سارا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے. اچھا انفارچونیٹلی رویز ٹیلنٹ بھی بہت سارا سامنے نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کیا اگر میں آپ سے کوشچن کروں کیا اس وقت رضوان اور بابر کی ریپلیسمنٹ آپ دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. کیا اس وقت آپ فخر زمان کی ریپلیسمنٹ دے سکتے ہیں؟ اس طرح کا پلیئر ابھی تک نہیں آیا. اگر اس ورلڈ کپ کے بعد شعیب ملک اور محمد حفیظ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, آپ ان دونوں کی ہمیں ریپلیسمنٹ دے سکتے ہیں؟ محمد حفیظ جیسا آل راؤنڈر ہمیں مل نہیں سکتا. لاسٹ ٹائم جو انہوں نے بالنگ کروائی ہے, ہمیں جو سب سے زیادہ ایج ہوگا بالنگ کا, میڈیا سے رپورٹس یہ آ رہی تھی کہ بہت عرصے سے محمد حفیظ بالنگ نہیں کر رہے تھے. بالنگ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ICC اکثر محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کے لیے, تو یہ ٹیم مینجمنٹ کی ایک پلاننگ تھی کہ محمد حفیظ مسلسل پریکٹس کرتے رہے, بالنگ ہم ان سے ورلڈ کپ پہ کروائیں. بالکل, تاکہ ہم بینیفٹ اٹھا سکیں. اگر ICC کوئی ایکشن لیتا بھی ہے تو جو 2-3 میچ ہی کھیل جائیں گے ہمیں بینیفٹ دے دیں گے. اور لیفٹ ہینڈڈ کو تو آؤٹ کرنے میں ویسے ہی بہت مشہور سمجھے جاتے ہیں, قابل مانے جاتے ہیں محمد حفیظ. لیکن میرے خیال میں یہ بھی تھوڑا سا غلط ہوا کیونکہ پلاننگ کے خلاف گئے, کیونکہ ہم میچ ہار رہے تھے بری طرح سے, تو ہم نے پھر اس وقت ان کو انٹروڈیوس کروایا اور انہوں نے واقعی پرفارم کیا. یہاں پہ پرفارم نہ کرتے تو آپ سوچیں ورلڈ کپ میں اچانک سے اگر یہی پرفارمنس سامنے آتی تو ہمارے لیے کتنا سرپرائز ہوتا. اور کھلاڑی دوسری ٹیموں کے لیے بھی سرپرائز ہوتا اور ان کو سنبھلنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا کہ محمد حفیظ کی اچانک انٹری ہوتی. اچھا, جو اسپن کی طرف اگر ہم آئیں تو ہمارے پاس ایک پراپر جو اسپنر کی کوالٹیز ہوتی ہے, اس طرح کا کوئی اسپنر نہیں ہے. چاہے شاداب ہے, چاہے جو ہے نا ہمارے پاس دوسرا اسپنر ہے محمد حفیظ, چلے اچھا ان ہے, لیکن پراپر ایک اسپنر جو ہے نا وہ ضروری تھا. پراپر اسپنر کے طور پہ تو شعیب ملک بھی آئے تھے, لیکن کپتان بننے کے بعد جب کپتانی سے ہٹے اس کے بعد سے انہوں نے بالنگ کوئی اتنی خاص نہیں کی. شاداب جس وقت آیا ہے, یہ چیمپئنز ٹرافی 2017 کھیلا ہے, 2018 کھیلا ہے, تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک لیجنڈری اسپنر بن جائے گا. لیکن اس کو کسی نے سمجھا دیا کہ بھائی آپ تو بہت اچھے بیٹسمین ہیں. مجھے لگتا ہے, میری پرسنل اوپینین ہے کہ شاید اب وہ بالنگ میں کم توجہ دیتے ہیں اور بیٹنگ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں.
جبکہ وہ بہت اچھے بالر تھے، بہت اچھے بالر تھے اور ذہین بالر تھے. محمد آصف کے بارے میں کیا آپ کی اوپینین ہے؟ ایک دفعہ پھر اس کو بلکہ ورلڈ کپ میں موقع دیا جا رہا ہے، بلکہ بہت اچھے ہٹر ہے، اور یہ سوچا جاتا تھا کہ شاہد افریدی کے بعد اگر ان کی جگہ پہ کوئی پلیئر آ سکتا ہے تو محمد آصف آ سکتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت مسئلہ پایا جاتا ہے، مسائل نہیں کہوں گے، مسئلہ پایا جاتا ہے. کوئی بھی پلیئر آ کے ایک دو میچز میں پرفارم کر دینا، ہم اسے کسی گریڈ کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ان پلیئر کو بھی خراب کر دیتا ہے. میرے خیال میں اگر ابھی تک ہمیں کوئی بہترین بیٹسمین ملا ہے تو وہ بابر اعظم ہے، جس کے اوپر ہم اعتماد بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اسٹیٹس یہ بات بتاتے بھی ہیں. ابھی تک کے لیے فاسٹسٹ 2000 رن اسی کے ہیں، بالکل، اور ون ڈے میں بھی ایون اسی کے ہیں، T20 میں بھی اسی کے ہیں. جب نئے نئے آئے تو انہیں وراٹ کوہلی کے ساتھ کمپیئر کیا گیا تو انہوں نے بابر اعظم نے اس چیز کو اگنور کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، میں وراٹ کوہلی کے ساتھ میں کمپیئر نہیں ہوتا، میں جسٹ بابر اعظم ہوں اور میں اپنا مقابل خود ہوں. اور اب بہت سارے ریکارڈز بھی توڑ رہا ہے وراٹ کوہلی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں بابر ہوں، میں کوہلی سے بھی بہتر ہو سکتا ہوں. ہاں بالکل. آصف علی کی جہاں تک بات ہے تو ابھی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کیریبین لیگ میں ایک ٹیم کو چھوڑا، ریسنٹلی لیو کیا، تو اس ٹیم کے شائقین نے اس بات پہ خوشی منائی کہ اس پلیئر نے ہمیں چھوڑ دیا. اب آپ یہ دیکھیں، اور میرے لیے بینگ اے پاکستانی ایمبیرسمنٹ. محمد آصف کو آئی ڈونٹ نو پرچی بھی کہا جا رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ ڈومیسٹک میں اگر وہ PSL میں دیکھیں تو کافی بہتر پرفارمنس ہوتی ہے. سر اگر جسٹ آپ کافی بہتر پرفارمنس دیکھتے ہیں تو کامران غلام نے جو سینچری بھی بنا دی ہے، شریف خان نے سینچری بھی بنا دی ہے، تو کامران غلام تو مڈل آرڈر کھیلا ہے آپ نے، تو آپ کے پاس سہیب مقصود نے بھی اچھی اننگز کھیل لی تھی. آصف علی کو لانے کا مقصد تھا شاہد افریدی کی ریپلیسمنٹ. PSL کے ایک میچ میں جو 4 چھکے مارے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے چانسز کتنے لیے، کتنے میچز کھیلے اور کتنے جتوائے. شاہد افریدی نو ڈاؤٹ وہ گریٹ بالر تھے، وہ گریٹ بیٹسمین بھی تھے، بہت اچھے. وہ بیٹنگ میں اگر پرفارم نہیں کرتے تھے، بالنگ میں پرفارم کرتے تھے. بہت سارے ہمیں جو ہے نا اننگز جو میچ ہارے ہوئے جیت کے دیے. اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ لگاتار 20-25 میچ شاہد افریدی کھیلا ہی نہیں ہے، وہ 3-4 میچز کے بعد یہ کبھی اچھی وہ دکھاتے تھے. ایک پلیئر جو ہے وہ نظر آتا ہے، پلیئر اننگ کھیل جاتا ہے. اچھا، اب اگر میں کہوں کہ حارث روف ورسز دھانی، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں دھانی نو ڈاؤٹ ایک امیزنگ ٹیلنٹ ہے، امیزنگ، اور لیکن ہم نے انہیں انٹرنیشنل نہیں کھلایا. ڈائریکٹ ورلڈ کپ میں انٹروڈیوس کروا دیں، اور دو کے کچھ اچھے ایکسپیرینس بھی رہے. شہید تنویر، محمد عامر نے بھی ورلڈ کپ میں انٹروڈیوس کروایا اور وہ چھا گئے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا سرپرائز پیکج دھانی بھی ہو سکتا ہے. حارث روف بہت اچھے بالر ہیں، بڑی پیس ہے، اچھے یارک کرتے ہیں، لیکن ان دنوں تھوڑے سے آف کلر ہیں، تو سکور بہت خاص ہے. سکور بھی دے رہے ہیں، تھوڑے آف کلر بھی ہیں، تو چانس لیا جا سکتا تھا، ریزرو میں رکھا ہے. ہو سکتا ہے اگر حارث روف 1-2 میچز میں پرفارم نہ کریں تو ہم ان کو ریپلیس کر سکتے. جو مجھے شعیب اختر کے بعد اچھے باؤنس دیکھنے کو ملے اور وہ جو انرجی دیکھنے کو ملی وہ دھانی میں دیکھنے کو ملی. نو ڈاؤٹ دھانی کی لائن اینڈ لینتھ اور دھانی کا بیٹسمین کو چیلنج کرنا، تھوڑا سا بیٹسمین کو چیک کرنا، لو اپنے آپ کو چیک کرنا، یہ نو ڈاؤٹ. دھانی آگے بال بھی اچھا کرتا ہے، پیچھے بھی اچھا کرتا ہے، لینتھ بال تو بڑا ہی سوچ سمجھ کے بہت زبردست ایک گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے. انشاءاللہ ہمارے لیے سرو کرے گا، بہت ٹائم پڑا ہے اس کے لیے. بہرحال بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تو کوئی بھی چینجز نہیں ہو سکتی، تو ہمیں جو بھی ٹیم ہے ہماری اس کو ہمیں پوری طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے، تاکہ ان کا جو مورائل ہے وہ بلند ہو. اور سرفراز کی انٹری کے بارے میں بھول گیا. سرفراز جو ہے نا ہمارے ریزرو وکٹ کیپر کے طور پر ساتھ جا رہے ہیں، اور بلکہ مڈل آرڈر کو بھی بہت زیادہ سپورٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں سرفراز کے بارے میں اگر ہم یہ سب کہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے یا ان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. آپ نے دیکھا تھا جس ورلڈ کپ میں انہیں کھلایا نہیں جا رہا تھا، اور جب کھلایا گیا تو ڈیل اسٹین جو اس وقت اپنے کیریئر کی پیک پہ تھے، عروج پہ تھے بالکل، اور اس وقت انہوں نے ڈیل اسٹین کو سویپ پہ چھکے مارے تھے. بالکل یہ نو ڈاؤٹ. اور ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے کٹ شاٹس کھیلنے میں شعیب ملک بہترین بیٹسمین ہے، کٹ شاٹس کے تو بہترین بیٹسمین، بہترین بالکل. اور شعیب ملک کے بعد اگر ہم پوچھیں گے کہ کٹ اچھا کون کھیل سکتا ہے تو ہم کہیں گے سرفراز. اگر یہ کوشچن کیا جائے کہ بھائی اس وقت ٹیم میں بہترین سویپ کون کھیل سکتا ہے، ہم کہیں گے سرفراز. جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ شعیب ملک نے ایک میچ PSL کے فائنل میں بڑا زبردست فائٹ کیا،
آپ کو یاد ہوگا جو ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے اس میں جو ہمیں پچھلا میچ سری لنکا کے ساتھ تھا وہ سرفراز اور محمد عامر، بالکل بڑی زبردست میچ کھینچ کے لے گئے تھے. سرفراز نے اپنے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے کہ جب وہ کپتان بنے تو انہوں نے اپنی بیٹنگ پہ توجہ دینا کم کر دیا. بالکل میرے خیال میں وہ اسٹرانگ کیپٹن بن چکے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ڈراپ بھی ہوئے. آلدو کے لوگ ان کو جوڑتے ہیں وقار یونس اور مصباح الحق کے ساتھ، اور شاید وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہو کیونکہ جیسے وقار یونس اور مصباح الحق نے ریزائن کیا ہے سرفراز کی انٹری ٹیم میں ہو گئی ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن T20 جتنے بھی میچز ہیں سب سے سکسیسفل جو کیپٹن ہے وہ سرفراز. ان کو ایڈ کرنے کا مجھے مقصد یہی نظر آتا ہے کہ بابر اعظم ان سے جونیئر ہے، بابر اعظم کو وہ ساتھ کھلاتے رہے ہیں انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی، نہ صرف چیمپئنز ٹرافی میں، انڈر 19 ورلڈ کپ سے یہ ٹیم میٹس ہیں تو یہ کھلاتے بھی رہے ہیں. تو سرفراز ایک ایسا وکٹ کیپر ہے جو خاموش نہیں ہوتا، بالکل، اور ایک ایسا وکٹ کیپر ہے جو اپنی ٹیم کو آخری وقت تک گرنے نہیں دیتا. تو میرے خیال میں ان کو ایڈ اسی لیے کیا گیا ہوگا کہ وہ ٹیم کو ایک تو موٹیویٹ کیا رہے اور دوسرا بابر کے ساتھ ایک جیسے سینئر مشورہ دیتے ہیں، بابر کے ساتھ ایک سینئر کو ایڈ کیا جائے جو کہ ٹیم کو بوسٹ کرے. دوسرا لانگ ٹورنامنٹ ہے تو ایک ریزرو وکٹ کیپر کا بہت ضروری ہے کیونکہ خدا نے خاصا اگر رضوان انفٹ ہو جاتا ہے تو ایک ریزرو ضرور ہے. ہمارے پاس پھر اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ سرفراز باہر بیٹھ کے ہی بیٹھیں گے، نظر یہی آ رہا ہے. رضوان بہت اچھا وکٹ کیپر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی سرفراز کو پرفارم کرنا پڑے گا اگر اس نے جگہ بنا لی ہے. رضوان ایز اے بیٹسمین کھیل سکتا ہے، نو ڈیٹ، لیکن اگر ہم سرفراز کا ایز اے کیپر ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں بیٹنگ میں بھی کچھ چاہیے. بالکل، اگر یہ بیٹنگ نہیں کرتے تو ہم کیپنگ تو رضوان سے بھی کروا سکتے ہیں اور ہمیں ایک ایکسٹرا بیٹسمین. اگر رضوان اور سرفراز دونوں ٹیم میں ہوں، اگر فرض کریں کسی میچ میں ہے تو پھر کیپر بیسٹ کون رہے گا؟ دیکھیں میں کیپر کی تو بات نہیں کروں گا، نو ڈاؤٹ سرفراز بھی اچھا کیپر ہے اور رضوان بہت اچھا کیپر، دونوں ہی بہت اچھے کیپر. میں یہ بات کروں گا کہ اگر دونوں ہی ٹیم میں ہوں تو ایز اے فیلڈر کون اچھا رہے گا؟ ہاں یہ بات تو میری نظر میں رضوان ایز اے فیلڈر بہترین رہے گا کیونکہ اس نے ثابت کیا ہے، کئی میچ کیچز لیے ہیں بڑی زبردست. ایون جب سرفراز کیپٹن تھا تب بھی اگر کبھی رضوان کو کھلا لیتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے اس وقت بیٹنگ بہت اچھی نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ بیٹنگ کریں نہ کریں فیلڈنگ بہت اچھی کریں. یہ لڑکا جان مارتا ہوا نظر آتا ہے، یہ لڑکا جان مارتا ہوا نظر آتا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ دونوں کھیلتے ہیں تو آپ فیلڈنگ پوائنٹ پہ بہت زبردست ملے گا. اچھا فاسٹ بالنگ کی طرف اگر آپ جائیں تو ہمارے پاس شاہین اور آپ کو پتا ہے کہ ساتھ ان کے جو ہے نا حسن علی ہیں، بہت اچھے فاسٹ بالر ہیں. تو ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے وسیم جونیئر یا پھر وہ ہوں گے حارث روف؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ابتدا میں حارث روف کو دیکھا جائے گا، ابتدا میں حارث روف کو ٹرائی کیا جائے گا. ایک دو میچز میں اگر وہ پرفارم نہ کر پائے تو پھر وسیم جونیئر کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا کیونکہ حارث روف کا پہلے سے کھیلنے کا ایکسپیرینس ہے، ورلڈ کپ میں نروس کی گیم ہوتی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے حارث روف کو چارج کیا جائے گا. شاہین شاہ افریدی کو تو جی ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ ورلڈ کلاس بالر ہیں، آپ وکٹ ٹیکر بالر ہیں، اگر آپ رنز کنسیڈ کرتے ہیں آپ اس کی ٹینشن آپ وکٹس پہ جائیں، آپ کا کام ہے وکٹ لے کے دینا. بالکل جو رول شاہد افریدی اور آپ کو پتا ہے کہ اگر وکٹس جائیں تو پورا میچ کا پلٹا ہی وہ پاسا پلٹ جاتا ہے. وسیم اکرم کی 2 گولڈن وکٹس، بالکل گولڈن پاس ہوتا ہے ہسٹری آف کرکٹ. بالکل شعیب اختر شروع میں اوپر والے 2-3 اگر اڑا دیتے تھے ساری ٹیم کا بالکل بڑا فرق پڑ جاتا ہے. محمد آصف میں ان کا ذکر نہ کرنا نہ انصافی ہوگی، میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان سے اچھا بالوں کو مل سکتا ہے، لیکن ہم نے برباد کیا انہیں، بہت سے ہیلے برباد کیے. عبدالرزاق برباد کیا، عمران نذیر، شعیب اختر کو بھی بہت زیادہ نہیں کھیلے. تو ٹیم مینجمنٹ اب کچھ بہتر ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے رمیز راجہ صاحب سے بہت زیادہ امید ہے اور مجھے بہت اچھا لگا جب بابر اعظم نے ٹیم سلیکشن پہ انہیں اپروچ کیا کہ میرے فلاں فرینڈ ٹیم میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ فرینڈ شپ چھوڑیں اور اپنی گیم پہ توجہ دیں. بہت اچھا لگا. ایسا ہی ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے کھیلیں، پاکستان کے لیے جیتیں اور پاکستان کے لیے ہی جو بھی ڈیسیجن لینا ہو پاکستان کے لیے لیں. اور انشاءاللہ اب جو بھی ٹیم ہے ہماری پوری سپورٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور جو پورا اسکواڈ جا رہا ہے پورے اسکواڈ مل کے ایک ٹیم ورک کے ذریعے پاکستان کے لیے انشاءاللہ کپ لے کے آئیں. 2021 کا ورلڈ کپ انشاءاللہ ہمارا ہو. تھینک یو سو مچ. آگے میں دعا کرتا چلوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ شعیب ملک اپنے ناقدین کو غلط ثابت کریں انشاءاللہ. اللہ کرے وہ ہمیں غلط ثابت کریں
وہ پرفارم کریں. اگر وہ پرفارم کرتے ہیں، پاکستان پرفارم کرتا ہے، ہمیں پاکستان کی پرفارمنس چاہیے. ہمیں سارے پلیئر ہمارے اپنے ہیں. بالکل. اب ہم نے صرف انہیں سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ارسلان صاحب، آپ ہمارے اس شو کا حصہ رہے اور آپ سے بات کر کے بہت ساری چیزوں میں ہمیں جو ہے نا کلیئرٹی ہوئی اور بہت زبردست ڈسکشن ہوئی. انشاءاللہ آپ بھی ناظرین، آپ سے انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.